बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमिर बबू और मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक साहब ने आज साइफ़र से लातल्की का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो साइफ़र है ये डार्क वेबसाइट से कहीं उन्होंने डाउनलोड किया है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे क्या वजूहत हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक साहब ने एक अहम तरीन मामले पे आज़ाद कश्मीर की तमाम मुसलमा सियासी क़यादत की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके संगीन इल्ज़ाम लगा दिए और क्या वजह हुई है कि एक दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म इससे लाताल्लुक़ हो गए। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जो अदम तैनाती का केस आज हाई कोर्ट उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है, फ़ैसला महफूज है। इसके ऊपर हम जो है ना तफसील से बात करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक साहब के भाई चौधरी एहसानुल हक ने आज ऐलान किया है कि वह 29 सितंबर की जो हड़ताल है उसको भरपूर कामयाब कराएंगे और वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया है कि वो आकर मिंबर में ये मेरा मुकाबला करके दिखाएं। फिर आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मेंबर कानून साज़ असम्बली साबिक़ अमीर जमात इस्लामी अब्दुर्रशीद राबी साहब ने जो साबिक़ मेंबर असम्बली की इमरात हैं उनसे लातल्की का यानी दस्तबरदारी का ऐलान किया है कि अब्दुर्रशीद राबी अगर कोई इमरात हैं साबिक़ मेंबर असम्बली को तो उसे उन्होंने कहा कि मैं अब जो है इमरात में नहीं लूँगा। फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसकी रब्ता मुहिम में खासी तेज़ी आ गई है और हम 3-4 मौज़ूआत हैं, हम उसको बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो 2 रोज़ कबल कश्मीर हाउस में रात के एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडियन साइफ़र का ऐलान किया और संगीन इल्ज़ाम लगाया। पहले नाज़रीन हम आपको जो ऐलान बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर सियासी क़यादत ने साइफ़र के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जुमला सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की भरपूर हमायत करती है और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों को यकीन दिलाती है कि आज़ाद कश्मीर के लोग तहरीक हुर्रियत के शाना बशाना खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए जो साइफ़र मंजर आम पर है, ये है वो साइफ़र। ये 2 सितंबर 2023 से ये जारी है, ये साजिश का इंकशाफ हुआ। ये इसका है जनाब, ये परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जनीवा उसकी केबल है, उसकी तार, ये उसकी है, ये टेलीग्राम उसकी, ये है जी, ये है वो। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए जो साइफ़र मंजर आम पर आया है, इससे वाज़ेह होता है कि आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत पूरी तरह मुलव्वस है। तमाम सियासी जमातें इस घिनौनी साजिश की भरपूर मज़म्मत करती हैं और इस अज़म का इरादा करती हैं कि आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। नंबर 4, तमाम सियासी जमातें मुफाद आमा आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल के हल के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। हिंदुस्तान की सहूलतकारी के नतीजे में वजूद में आने वाली किसी भी दीगर फोरम या प्रेशर ग्रुप को मुफाद आमा के फैसले का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, इजलास में फैसला किया गया कि 31 सितंबर से तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर के अवाम और मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगी। इस सिलसिले में पहला जलसा आम 21 सितंबर बरोज़ एतवार रावलाकोट, जबकि 22 सितंबर को बरोज़ पीर बाग में मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन खिताब फरमाएंगे। ये है जी वो मुश्तरका ऐलान यूथ था, साइफर लगाया गया और इंडियन अज़ाम के हवाले से बात की गई। उसमें जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का नाम बाई नेम किसने लिया? और अगर चोर की दाढ़ी में तिनका या फतीर नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आपको ये गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो? या आपको बराह रास्त मोर्दल इल्जाम ठहराया किसने है? तो फिर लोग पागल तो नहीं है ना कि आप बात को किधर ले जा रहे हैं? डार्क वेब के साइफर से हुकूमत आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का क्या ताल्लुक है? एक नाज़रीन, ये थे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के 2 रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जमातों को कश्मीर हाउस इकट्ठा करके आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके उनको इंडियन साइफ़र की संगीनी से आगाह करते हुए और इस सारा जो ये इल्ज़ाम था ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खाते में डाला, उसको जोड़ा गया और फिर ऐलान किया गया कि ये जो इससे नुकसान हो गया जो मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुँचा है, तो इसके तोड़ के लिए
جو آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں 21 ستمبر کو راولہ کوٹ اور 22 ستمبر کو باغ میں جلسہ کریں گی. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سائفر سے لا تعلق ہو گئے ہیں, تو کیا اس کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی؟ عمر صاحب, ایک تو جو وزیر اعظم صاحب نے یہ ایک دم یو ٹرن لیا اور ایک اہم معاملہ اور ایک بہت بڑا الزام, یعنی جو انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, یعنی یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کے جو لوگوں سول سوسائٹی جو فورم ہے, اور یعنی تمام یعنی سیاسی جماعتوں کے اس میں انجمن تاجران ہے, سول سوسائٹی ہے, سب لوگ شامل اور اس کے ساتھ جوڑا گیا. آج وزیر اعظم صاحب نے ایک دم دستبرداری کی ہے, تو کیا وجوہات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ دستبرداری, اس کی حقیقت کیا ہے, پھر اب سائفر کہاں کھڑا ہے؟ رائے صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ انور الحق صاحب نے جو ان کا گیم پلان تھا, اگر انہیں اس گیم پلان کے پہلے مرحلے تک آل پارٹیز کانفرنس تک اگر نمبر دیے جائیں تو 100 میں سے 200 نمبر دیے جائیں تب بھی کم ہے, کیونکہ جس انداز سے انہوں نے اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھا کے فاروق حیدر صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا, اور ساتھ ہی یعنی اپنی حکومت کی 2 سال حکومت کی نااہلیوں, اس کے بعد فاروق حیدر صاحب کیونکہ سب سے بڑے نکات تھے, انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا اعلان کیا, انہوں نے وہ ہے اس کے ساتھ تنویر الیاس صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تنویر الیاس صاحب نے سپہ سالار جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کی موجودگی میں بہت خوفناک تقریر کی تھی. اسی طرح جو ہے وہ جو یاسین صاحب اور سردار یعقوب صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, باقی اسٹیک ہولڈر بھی ان کے ساتھ تھے, کوئی چھوٹا موٹا تھا, لیکن ان 4 کے ساتھ جو ہے وہ سکور سیٹل کرنا بڑا ہی ضروری تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو سکور سیٹل کیا, اور جس انداز سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں دیکھیں میں کیسے لائن حاضر کروں گا, اور اسی طرح وہ بیچارے لائن حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کے ایک پڑھ لیا. اب وہ سائفر کی جو حقیقت ہے, ایک اگر آپ یہ لفظ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہے انٹرویو جس نجی ٹی وی چینل کا کہا جا رہا ہے, انہوں نے کوئی نجی ٹی وی چینل سے انہوں نے انٹرویو نہیں دیا, بلکہ یہ ایک ریکارڈ کر کے نجی چینل کو پہنچایا گیا. دوسری یہ بات ہے یہ سارا کچھ آپ کا کہنا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ یعنی جو جوائنٹ پریس کانفرنس اس کو بھی اور سب کچھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹ ہے, اور اس اسکرپٹ کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیو والے اگر گئے ہیں یا کوئی بھی گیا تو صحافی آگے سے سوال پوچھتا ہے نا, وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا, اس کے ساتھ لا تلقی ہے یا نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے دیکھا کہ میرا سکور تو سیٹل ہو گیا, جو گالیاں مجھے اور میری بیڈ گورننس کو پڑ رہی تھیں اب وہ کنورٹ ہو گئی ہیں فاروق حیدر صاحب کی طرف, تنویر الیاس صاحب کی طرف, جو یاسین صاحب کی طرف اور سردار یعقوب صاحب کی طرف, باقی جو ہیں لوگ بیچارے تھے بے ضرر سارے, تو انہوں نے وہ مقاصد ایک جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے. اسی طرح انہوں نے پریزیڈنٹ بیسر سلطان کے صاحبزادے کو بٹھا کے یاسر سلطان صاحب کو اس طرف بھی کچھ توپوں کا رخ کیا, اور سارے کے ساتھ ایک اس میں سکور سیٹل کیا. ایک تو اس کا ایپیسوڈ تھا وہ. دوسرا آج انہوں نے اپنے اس میں دیکھا ہے کہ ایک لفظ وہ غلطی سے بول گئے, پروڈیوس کیا. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ جو سائفر ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈارک ویب سائٹ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر سائفر تھا تو یہ 2 حکومت پاکستان اور حکومت بھارت کا معاملہ تھا, اس کے اوپر وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے تھا. میری جو انفارمیشن ہے جتنی سی وزارت خارجہ میں آف دی ریکارڈ ظاہر ہے ان ایشوز کے اوپر, سینسٹیو ایشوز کے اوپر لوگ آن دی ریکارڈ گفتگو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کسی سائفر کے حوالے سے وزارت خارجہ لا تعلق ہے اور انہیں کوئی علم نہیں ہے. اسی طرح وزارت اطلاعات جو ہے حکومت پاکستان کی, انہیں بھی اس معاملے کا کوئی ایشو نہیں پتہ. ISPR کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل آ سکتا تھا, وہاں پہ بھی خاموشی ہے. انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آ سکتا تھا کہ جی یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, انہیں بھی اس سائفر کا نہیں پتہ. تیسرا جو ہے اس کے بعد جو جموں کشمیر پیپل پارٹی اور عامر صاحب وزیر اعظم صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈارک ویب سائٹ سے اٹھایا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ڈارک ویب سائٹ, یعنی کہیں ان کو کسی ذمہ دار ادارے نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی صحت ٹھیک ہوتی اور اگر یہ درست ڈاکومنٹ ہوتا تو اس وقت تک طوفان برپا ہو چکا ہوتا. ایشو یہ ہوا رائے صاحب کہ انہوں نے ان کا جو موقف تھا اسے عوام نے بائے نہیں کیا, اور جس طرح جو ہے کل ہی اس کے اوپر رد عمل ہوا, اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جس طرح پڑھچے اڑا دیے گئے اس سائفر کے. تیسری یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ اطلاعات تھی کہ مخصوص جو جرنلسٹ تھے انہیں بلایا گیا اور انہیں انٹرویو دیا گیا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ادھر سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خود یہ جو ہے سائفر اس کے اوپر وہ کیا. اب میں نے کوشش کی فاروق حیدر صاحب سے بات ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ فاروق حیدر جیسے بڑے قد کاٹ کے لیڈر جو 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں, حکمران جماعت جو ہے اس کے 11 سال تک صدر رہے ہیں, اس کے علاوہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم صاحب کے ساتھ انہوں نے دہائیاں جو ہے وہ گزاری ہیں, اور بہترین تربیت یافتہ سیاسی کارکن اور رہنما ہیں, سکہ بند قسم کے, کوئی وہ نہیں, ریاست گیر شخصیت نہیں ہے, بلکہ
جو کشمیریوں کی جو ہے ڈائسپورا ہے یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا بڑا عزت احترام کے ساتھ. میری ایک بار کسی ان سے مقبوضہ کشمیر کے کسی حریت لیڈر سے بات ہو رہی تھی تو وہ جب بات کر رہا تھا تو وہ 3 بندوں کے حوالے سے وہ کنٹینیوسلی وہ بات کر رہے تھے کہ جی سلطان بھائی، فاروق بھائی اور عتیق بھائی، مطلب ان کا جو احترام کا رشتہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری، راجہ فاروق حیدر اور سردار عتیق احمد خان کے حوالے سے وہ لفظ بھی بھائی بھائی استعمال کر رہے تھے احترام کا. مگر وہ ریاست گیر کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور ساری اکائیوں میں جو ہے کشمیر کی بڑی پاپولر شخصیت تھی. جب ایک بغیر تصدیق کے اتنے بڑے فورم کے اوپر وزیر اعظم کی موجودگی میں بیٹھ کے، میں تو اسی وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سائفر شاید کوئی درست ڈاکومنٹ نہیں ہوگا جب انہوں نے اسے فاروق حیدر صاحب کے ہاتھ پہ پکڑا دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور جب یہ بائی نہیں کیا، اب یہ ہوا رائے صاحب جو میں ایک لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک ہلے میں سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہ فارغ کرنا چاہتے تھے، تو اس کا یہ ہوا ہے کہ اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ہلے میں ان سارے لوگوں کے موقف کو عوام نے مسترد کر دیا. اور اب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اس صورتحال میں دوسری یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ خطرہ تھا کہ اب یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. اور اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا اور جو نیکسس جو ہے مرتضیٰ درانی صاحب کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، اگر اس کی طرف ہیں تو کسی نہ کسی کو فیس سیونگ دینے کے لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی، عمر نذیر کشمیری صاحب کی، شوکت نواز میر صاحب کی، وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں جمیل کشمیری صاحب، جتنے لوگ ہیں جو ادھر جو فگر ہیں یا وہ ہیں، اب ان کی یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے جو ہے اس کے اوپر حکومت آزاد کشمیر کا، راجہ فاروق حیدر صاحب کا اور ساری جو سیاسی قیادت ہے اس سے یہ موقف لیں گے کہ وہ پوچھیں گے کہ آیا ہم انڈین غدار ہیں یا نہیں ہیں، ہم راہ کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے پیسے لے کے یہ کام کیا یا نہیں کیا. رائے صاحب اگر اس سے پہلے اگر یہ کرتے ہیں، اب مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے. آپ انڈین ایجنٹس کے ساتھ، راہ کے ایجنٹس کے ساتھ، راہ سے پیسے لینے والوں کے ساتھ کوئی جو اسٹیٹ مذاکرات کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، سیاسی قیادت مذاکرات کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے. تیسری اور میں سب سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، رائے صاحب پاکستان کے اندر اور بالخصوص تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے اندر اس کے جتنے لوگ ہیں، ان کی آبادی 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، یا پاکستان میں بسنے والے کشمیری ہیں یا کوئی پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے جو دنیا میں سب سے بڑی گل ہی ہے وہ انڈین ایجنٹ ہونا ہے، وہ راہ کا ایجنٹ ہونا ہے، وہ انڈیا سے فنڈنگ لینا ہے. اس سے بڑی گل ہی کوئی نہیں ہے. جب ریاست جو ہے، جب وزیر اعظم اپنے ساتھ 5 سابق وزرائے اعظم کو اور ساری سیاسی قیادت کو بٹھا کے دنیا کی سب سے بڑی گالی جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو دیں گے تو اس سے حالات جو ہیں وہ آگے خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس میں کوئی بہتری آنے کا امکان نہیں ہے. اچھا درانی صاحب، جو سائفر اسکینڈل بنا اور یہ میرا سوال آپ سے یہ کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا حکومت کا فائدہ ہوا؟ جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں جو پہلے سے جو ہے نا غیر متعلق تھی ایشوز سے، اب کیا بنا؟ اور آج جو وزیر اعظم صاحب نے ایک دم یو ٹرن لے کر تو دوبارہ وہ ایکشن کمیٹی کو طاقتور بنا دیا، یعنی ان کے بیان یہ ہے کہ اس کو موقف کو ان کو اضافہ کر دیا. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پورے یعنی سائفر اسکینڈل کو؟ آپ سارا رائے صاحب میرا موقف تو وہی ہے جو ڈے فرسٹ سے تھا کہ وزیر اعظم اور ایکشن کمیٹی ایک پیج پر ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہی ان کے لیے ایجنڈا بناتے ہیں. اب بیچ میں آ گیا سائفر. اب سائفر جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں لیا. پہلی بات آپ ان کی گفتگو ذرا توجہ سے غور سے سنیں تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سائفر میں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام ہی نہیں ہے، وہ کیوں چیخ رہے ہیں، وہ کیوں چلا رہے ہیں. انہوں نے تو اس سے ایک پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کمال حکمت عملی کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پہ سارے آ گئے، ان کو ڈرایا دھمکایا. جب وہ سب آ گئے ڈر ڈور کے وہاں پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ جو سائفر تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے خود نہیں لہرایا، وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے ہاتھوں میں دے کے انہوں نے ان کے ذریعے وہ جو اعلامیہ آپ نے دیکھا وہ بھی انہوں نے پڑھا فاروق حیدر صاحب نے، اور سائفر بھی لہرایا. جس طرح عمران خان نے وزیر اعظم شپ سے ہٹنے کے بعد امریکہ کے خلاف ایک سائفر لہرایا تھا اور آج تک وہ سائفر کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے. یہ بھی اس طرح کا ہی ایک سائفر تھا. دیکھیں اس میں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 22 ستمبر 2023 کی، وہ تو اس دن تو پیر کا دن ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 2 ستمبر 2024 کو پیر کا دن بنتا ہے. تو جب آپ غلطی پہ کرنا چاہتے ہیں نا، مطلب آپ سے ہو جاتی ہے ایسی بھول چوک جو ہے نا، جب آپ کوئی اس طرح کا کوئی پیپر بناتے ہیں یا کوئی واردات ہو تو. لیکن وزیر اعظم صاحب کی واردات آپ دیکھیں کتنی کامیاب ہوئی. ایک طرف سے انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو آگے لگا دیا، اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا. کس کے سامنے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے.
کہ میں نے تو آپ کا موقف جو ہے نا وہ نہ میں نے آپ کے میں نے اوپر الزام بھی نہیں لگایا آپ کے اوپر. دیکھیں نا وزیر اعظم نے کوئی الزام لگایا, وزیر اعظم نے کبھی کہا ہے کہ یہ سائفر, انہوں نے تو خاموشی سے کچھ رپورٹروں کو جو ہے نا وہ دے دیا پیپر, ٹھیک ہے. اور جب پریس کانفرنس ہوئی, ابھی تو سے لا تعلق ہو گیا کیا؟ نہیں دیکھیں جب پریس تو فاروق عیدی صاحب کو دے دیا. نہیں جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس وقت انہوں نے فاروق عیدی صاحب کو کریڈٹ دے دیا کہ یہ سائفر کا کریڈٹ آپ کو جائے گا جی, آپ لینے. اور فاروق عیدی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے مستقبل کا وزیر اعظم میں ہی ہوں, کیونکہ اب انوار صاحب سے انہوں نے سائفر جو لیا تو اس کا مطلب ہے وزارت عظمیٰ کا منصب بھی وہ ان سے لیں گے. تو یہ جو اب سیریس نوٹ پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کی کہانی سے اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہوا پولیٹیکلی. ان کے ساتھ عوامی جو جذبات تھے, عوام کے جو ان کے ساتھ دیکھیں ہمدردیاں تھیں وہ زیادہ ہوئی, اس میں اضافہ ہوا نا. جو آج وزیر اعظم کی واردات سے تو اور آپ ہزار مجھے یہ گنا بتائیں نا, اضافہ ہو گیا. یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کس طرح کی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ 21 تاریخ کو ہم راولہ کوٹ میں جلسہ کرائیں گے. آپ مجھے ایک بتائیں بات رائے صاحب, اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس جو جلسہ ہے نا اس کو کامیاب بنانے میں اپنی کوئی ایفرٹس کی یا اس میں اپنی کوئی ان پٹ ڈالی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. اس دن یہ سارا کچھ جو ہے نا تنویر الیاس صاحب کے کندھے پہ ڈال کے وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ لگائیں گے شاید, اور تنویر الیاس صاحب بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 21 تاریخ کا جو ہے وہ انہوں نے بڑا غلط مقام جو ہے نا وہ راولہ کوٹ بڑا چیلنجنگ یہ سمجھ لیں کہ ٹاسک ہے. جب اسے لا تعلق ہو گئے پھر کس لیے یہ نہیں میری بات پھر کیا ہوا؟ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ چیلنجنگ ٹاسک تھا, ٹھیک ہے نا. اب چیلنج قبول کرنے میں آپ کو پتہ ہے تنویر الیاس صاحب آگے ہوتے ہیں. تو اب جب کل ایک میٹنگ ہوئی ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کس طرح یہ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اب وہاں سردار عابد حسین عابد صاحب ہیں, سردار یعقوب صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ لوگ سارے حسن ابراہیم ہیں. جو لیکن آپ دیکھیں اور انہوں نے باغ کے حوالے سے کیا موقف اور اگر جلسہ ناکام ہوا تو وزیر اعظم ان کے کھاتے لگا کہ سردار یعقوب ناکام ہو گیا. آپ مجھے ایک بات ابراہیم کے کھاتے لگا. آپ یہ بتائیں نا یار, آپ آج آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کہ وزیر اعظم صاحب تو ان ساری سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو جو ہے نا بالکل ختم کر کے ان کو دریا برد کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو تو پہلے ہی انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. اب وہ جو ہے نا, اب اس وقت میں آپ کو ایک اور اطلاع دیتا ہوں. اس وقت 3-4 افسر جو ہے نا وہ بیٹھے وزیر اعظم کے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں. بے شک آپ جو ہے نا اعلیٰ ادارے جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کے ٹیلی فون جو ہیں وہ لے لیں, فرانزک کرائیں ان کے ٹیلی فون, ان کے بالکل ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ رابطے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 29 تاریخ کو جو ہے نا سیف ایگزٹ کیسے دیا جائے ایکشن کمیٹی کو. یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. اگر یہ ادارے 3-4 افسروں کو ان کے فون لے کے فرانزک کرائیں, اس میں سے ان کو سارا ڈیٹا ملے گا. وزیر اعظم ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں آفیشلی کہ یار ان کو آپ کس طرح سیف ایگزٹ دیں 29 تاریخ کا, کیونکہ آپ کو دیکھیں نا 29 کو احتجاج ہونا ہی ہونا ہے, پہیا جام کامیاب ہو جانا ہے. تو جو لوگ اس کے پیچھے بیٹھے یہ جو حکمت عملی بنا رہے ہیں یہ کس طرح کی پھسپھوسی سی سیاست کر رہے ہیں یہ سارے لوگ. مطلب یہ کیا ہے کہ ادھر سے جلسہ کر دیں تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ. وہ تحریک آزادی کشمیر والے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ سیاست نہ کریں. خطرے میں تھی نہیں وہ پاکستان کو خطرہ آپ مجھے بتائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کی وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں پہ آپ نہ محلات بنائیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری لاشوں پہ آپ سیاست نہ کریں. تو اس لیے یہ اب نام یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا. آپ کو یہ جو ایکشن کمیٹی ہے نا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اتنا ہی پاورفل بیانیہ لانا پڑے گا. میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کو آپ نے کمزور کیا, یہ جو آپ نے ہائیبرڈ نظام لایا 2-2.5 سال سے, یہ نظام اب نہیں چل سکتا زیادہ. اور اسلام آباد اور مظفر آباد میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ہائیبرڈ نظام لایا, اسی کی تو پیداوار ہے یہ ایکشن کمیٹی اور یہ سارا کچھ. آپ کو میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں پچھلے 2.5 سالوں میں جو ایکشنز ہوئے ہیں, جتنے FIRیں ہوئی ہیں, جتنا سارے معاملات ہوئے ہیں, ایکشن کمیٹیوں کو فائدہ ہوا نا اس سے. تو آپ میرے سے کسی سے بحث کروا کے دیکھ لیں, میں ریکارڈ کی روشنی میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ایکشن سے, ان کے معاملات سے, ان کے جتنے انہوں نے پچھلے 2.5 سالوں میں اس ایکشن کمیٹی کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا, کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے جو اس کے پیچھے ہو. اچھا دو چیزیں جو نہیں میں آپ کو ایک 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں اس میں. ایک تو یہ بات ہے کہ 21 تاریخ کو جو انہوں نے جلسہ رکھا ہے راولہ کوٹ میں اور 22 کو باغ میں رکھا ہے,
ایک تو یہ بات ہے کہ اب اس کی ظاہر حکمت عملی طے کرنے، جیسے مرتضیٰ درانی صاحب نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم کا ان پٹ کیا ہوگا اس جلسے میں. اب وزیر اعظم بیچارے کا تو کوئی واقف نہیں ہے نا، وہ ریاست کی شخصیت تو نہیں ہے نا کہ ان کے کوئی 200-300 لوگ راولہ کوٹ میں واقف ہیں یا 200-300 لوگ ان کے کہنے پہ اس جلسے میں آ سکتے ہیں. ایسی کوئی صورت. اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ سارے سرکاری ملازمین کی وہ ڈیوٹی لگائیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک جلسے میں سرکاری ملازم جاتا ہے اسے آپ برطرف کر دیتے ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسے میں گئے، دوسرے کو جو ہے آپ زبردستی بھیجیں گے کہ عوامی کل اگر سرکاری ملازمین کی تصاویر آئی کہ وزیر اعظم کے جلسے میں تو پھر کیا کریں گے. ایک یہ بات. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اس دن کوئی کاؤنٹر ایکٹیویٹی کرنے کا اعلان کر دیتی ہے. میرے پاس اطلاع تھی کہ ان کا پہلے ہی راولہ کوٹ میں ایک پروگرام ہے ادھر عوامی ایکشن کمیٹی کا جس میں عمر نذیر کشمیری صاحب اور باقی قیادت موجود ہے. وہ شاید ہے فاصلے پہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے اس کو روکنے کے لیے جناب والا آپ جو ہے ڈنڈے مارے جن کے ٹیکسز سے آپ پیسے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ٹیکسز سے پیسے لے رہے ہیں کمشنر اور ڈی آئی جی اور ڈی سی اور کیا کہتے ہیں ایس پی جو ہے وہ دوسروں کو آ کے ریسیو کریں، انہیں اسکارٹ کر کے لے کے جائیں، تو یہ بڑا پرابلم ہے. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو ان پٹ کے حوالے سے ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، سردار یعقوب صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، سردار یا کیا کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، سردار عتیق صاحب سابق وزیر اعظم ہیں. یہ چار لوگ تو ادھر سے ہیں نا، پونچھ سے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ لوکل جو سیاسی قیادت ہے، حسن ابراہیم صاحب کا حلقہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ طاہر انور صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے باثر ترین اور دماغ رکھنے والے سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن ہیں. عابد حسین عابد صاحب جو ہے نظریاتی کارکن ہے اور آزاد کشمیر میں ان کا بڑا جو ہے وہ ہے. راجہ فاروق اجد صاحب کی لیگیسی ہے. جو یاسین صاحب جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگوں کے ساتھ مل کے اور جو باقی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ساری پوری ہو جائیں گی، اور آپ حکومت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی دے سکتی ہے، آنے والوں کو اخراجات بھی دے سکتی ہے. تنویر الیاس صاحب بھی کوشش کر سکتے ہیں. ان ساروں کے باوجود دیکھیں نا کم از کم 25-30 ہزار لوگوں کو تو اس دن نکلنا چاہیے نا. اگر آپ نے پاک فوج کی لیگیسی کے لیے جو ہے پاک فوج کے حق میں جو ہے ان کا نام استعمال کر کے اگر آپ اجتماع کر رہے ہیں تو 25-30 ہزار لوگوں کو تو ان کے آنا چاہیے. 2-3 ہزار لوگ تو ہر بندہ لا سکتا ہے نا. اگر یہ لوگ 20-25-30 ہزار لوگ لے آتے ہیں راولہ کوٹ میں پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب جلسہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2000 سرکاری ملازم ہوں گے، 1,30,000 آزاد کشمیر کے سرکاری ملازم ہیں، اور ڈسٹرکٹ پنچ کے ملازمین کی تعداد اور ارد گرد جو قریب اضلاع لگتے ہیں اگر ان کی سرکاری ملازمین کی تعداد جو ہے وہ 2-3 ہزار، اس میں سے 2-3 ہزار لوگ اگر یہ وہ لے آتے ہیں اور باقی جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جلسے میں 2-3 ہزار سرکاری ملازمین کا تو نور الحق صاحب انتظام کر سکتے ہیں. اس سے اوپر کتنے لوگ آتے ہیں؟ اگر یہ سارے لوگ 20-25-30 ہزار لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں پھر تو یہ ایک بڑا درست اقدام ہے. اور اگر اس دن اگر آپ کی جو ہے ایجنسیز جو ہیں یا آپ کی جو سول سوسائٹی ہے صحافی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ 3-4-5 ہزار لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اور نقصان ہوگا، اور یہ سیاسی قیادت ایک دن میں ایک وقت پہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے اور بے نقاب ہو جائیں گے. اچھا درانی صاحب، یہ جو حالات ہیں اس ٹائم آزاد کشمیر کے، اور یعنی جس طرح کے ساتھ آج وزیر اعظم صاحب نے یعنی آپ نے اس بیانیے سے سائفر سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں وفاقی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو اور شہباز شریف لوگ یعنی اس کے علاوہ جو مطلب جو ذمہ دار حلقے، کیا ان کو یہ نہیں پتا، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو یہ تماشا لگا ہوا ہے 2.5 سالوں سے، یہ اس کا کیا انجام ہوگا، کیوں زیادتی کرے؟ اس کا کہیں کوئی ادھر کہیں بالکل ہی خاموش ہے، کہیں کوئی نوٹس نہیں ہے ساری صورتحال کا؟ رائے صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے معاملات سے بالکل جو ہے نا وہ اپنی توجہ ہٹا کے رکھی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کو جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا پہلے کہ یہ جو خرابی شروع ہوئی یہ 2017 سے سٹارٹ ہوئی، اور کرتے کرتے پھر یہ جو 13ویں ترمیم ہوئی، 13ویں ترمیم جو ہے 2018 میں، وہ بھی وفاق اور آزاد کشمیر کے درمیان فاصلے بڑھانے میں اس کا مین کردار بھی رہا. اس لیے آہستہ سے کرتے کرتے یہ لاوا جو ہے نا وہ پکتا رہا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہائیبرڈ نظام آ گیا انوار الحق صاحب کی صورت میں. 48 ووٹ آپ نے دلوا دیے. اب جس بندے کو آپ نے 48 ووٹ دلوائے ہیں اس سے تو پوچھے نا کہ آپ نے 2.5 سال حکومت نے، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو لاتعلق کر دیا عوام سے، کہا کہ یہ عوام کے نہیں ایم ایل ایز کی حکومت ہے. نہیں، آپ نے شاید ان کا یہ بھی شروع میں بیانیہ ہمیشہ سنا ہوگا جو بعد میں انہوں نے کافی کم کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو جنہوں نے مجھے لایا میں تو ان کے کہنے پہ کر رہا ہوں، میرے آپ لوگوں کا میرے پر کون سا احسان ہے؟ انہوں نے تو ان 48 ایم ایل ایز کو بھی کہا میں نے آپ سے ووٹ مانگا تھا. کس کے کہنے پہ دیے؟ جس کے کہنے پہ دیے ان کو جا کے بات کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جب آپ بیچ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ عوام کا جو ہے نا، یہ دیکھیں نا
عوام کا اور حکومت کا اور لیڈرشپ کا جو رابطہ ہے بامی یہ جو تعلق ہے وہ اب آپ نے 2-2.5 سال میں بالکل ختم کر دیا. ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. ویکیوم کریٹ ہونے سے کیا ہوا, اس کی جگہ کسی وہ خلا تو کسی نے پر کرنا تھا نا, اس خلا کو پر کر دیا اپنے عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے. تو عوامی ایکشن کمیٹی اگر نہ ہوتی اور وزیر اعظم صاحب یہ انوار الحق صاحب 2.5 سال کیسے گزار سکتے تھے اگر یہ نہ ہوتے. انہوں نے ان عوامی ایکشن کمیٹی کو آگے رکھ کے تو وفاق کو ڈرا رہے ہیں, آج بھی ڈرا رہے ہیں اور اس وقت بھی ڈرا رہے تھے. ڈرا کے انہوں نے پیسے بھی لے لیے. آپ نے 23 ارب روپیہ سبسڈی بھی لے لی, پھر بھی مظفر آباد میں آٹا شارٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے ڈرایا ہمیشہ. یہ تو وہ ٹیکٹس ہوتے تھے جو سردار قیوم صاحب ایک تقریر کرتے ہوتے تھے کہ ہم اگر ہٹ جائیں گے راستے سے تو یہ جو خود مختاری ہے یہ آپ کے جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ آئے تو آئے. تو آپ نے تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. آپ نے کہا کہ اب میں ہٹا تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے پھر اسٹیبلشمنٹ آ کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ سنجیدگی سے سوچا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی تبدیلی لائی جائے تو آپ دیکھیں کہ عوامی وزیر اعظم کیوں کہا جاتا ہے, جو عوام کے بیچ میں جس کا رابطہ ہو, جو عوام کے ساتھ تعلق والا ہو, جو عوام کے ساتھ ہر وقت. آپ مظفر آباد میں حالت دیکھیں یہ کہ 2 سال سے مظفر آباد کے دفاتر وزرائے اعظم وزراء کے اور وزیر اعظم کے اور صدر کے سارے دفتر ویران پڑے ہوئے. یہ کیپٹل کا حال ہے. 29 تاریخ کی آپ کی ڈیڈ لائن ہے. مظفر آباد میں آپ کو ایک بھی آپ کو وزیر ایک ذمہ دار بندہ کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ لوگ ہیں جو پبلک کو فیس ہی نہیں کر سک رہے. تو کیسے اپنے عوامی نمائندے بنائے ہوئے ہیں؟ کہ عوامی نمائندے تو آپ نے اس لیے بنائے تھے نا کہ یہ لوگوں کو جا کے جو فیس کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے عوام میں سے. جمہوریت کا کیا ہے مقصد ہے, لیکن یہ جمہوریت کو کیا کیا آپ نے الٹ کر دیا اور ہائیبرڈ سسٹم لا دیا اور وہ آپ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چل رہا ہے. تو جب آپ اس طرح کا سسٹم لائیں گے یہی ہوگا تو پھر ریاست پاکستان کو, پاکستان کے مفاد کو, نظریہ پاکستان کو پھر آپ دریائے جیل میں بورد کریں. ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے بڑا مجھے آج فون کیا, ویسے ایک لمحے کا بڑا شغل. انہوں نے مجھے صبح فون کر کے بتایا, ایک آفیسر ہیں بڑے تکڑے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک لیٹر ٹائپ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو تھوپیا کے وزیر اعظم نے ایکشن لے کے جو کی پنچ آپریٹر جو ہوتا ہے KPO کہتے ہیں اسے, کہہ رہے ہیں جی اسے جو ہے نا اسے سسپینڈ کر دیا ہے یا اسے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا اس کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ تھوپیا کی مثال, میں کہہ رہا ہوں یہ تھوپیا کی مثال ہے, یہ آزاد کشمیر میں اس کا کوئی عامر صاحب کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنے ایک اور اقدام سے لا تعلق ہو گئے. یعنی انہوں نے ایک یعنی بہت بڑا فیصلہ یعنی آل پارٹیز کو بلا کر اور ان کو عوام کے سامنے بے عزت کر دیا اور اس سے لا تعلق ہو گیا. آپ کو پتہ شاہ غلام قادر صاحب لا تعلق ہو گئے. اس سے پہلے کہ جتنے اقدامات ہیں جو آرڈیننس یعنی جاری کیا آزاد کشمیر حکومت, وزیر اعظم صاحب نے وزراء کو سیاسی جماعتوں کو کہا کہ یہ میں نے تو نہیں کیا, جنہوں نے کیا تو وہ واپس لیں. تو وہ سارے تھے ایک. یا جو میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ جو یعنی ذمہ دار لوگ ہیں, وفاقی حکومت ہے, تو یہ نہیں سمجھ یعنی اس چیز جو نتیجہ یعنی سکیں انہیں 28 ماہ میں کہ آزاد کشمیر ڈرامہ جو چل رہا ہے اس سے کتنا نقصان ہو گیا, پاکستان کو کتنا نقصان ہو گیا, کشمیر کو کتنا نقصان ہے اور مزید کتنا نقصان ہوگا جو ابھی حالات آگے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے رائے صاحب اس بات کو ہم اس لسی کو ہم اتنی بار رڑک چکے ہیں کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. اور یہ پانی میں مدانی والی میں نے کئی بار آپ کو کہا تھا کہ جو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے رائے صاحب وہ مریض کو ہوتی ہے, مردے کو دوائی نہیں دی جاتی اور مریض کو کبھی کفن نہیں پہنایا جاتا. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے جس انداز سے آزاد کشمیر کے ہائیبرڈ نظام کو بنایا, اسے چلایا, اس کے اوپر غلطیاں کھڑی کی اور اس کے بعد جو ہے اس کا پیچھا اس قدر کیا کہ ابھی بھی جو ہے اگر آپ لوگ اپنی غلطی کے اوپر قائم ہیں تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ راجہ کفیل, عامر محبوب اور مرتضیٰ درانی کو جو ہے وہ ان سے زیادہ جو ہے ہم محب وطن شاید نہیں ہو سکتے جتنے ان کی ذمہ داری ہے وہ اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کی پہلے ان کی تو مزاج ہے نا, یہ آج کی بات تو نہیں. اب انہوں نے ریاض القرنین صاحب سے ووٹ لیے اور ان کے ووٹروں کو جب وہ آئے کام کرنے, انہوں نے کہا جس نے ووٹ دیتے ہیں اس کو کام کرانا. اسی طرح جب وزراء آئے تو انہوں نے کہا جس کے کہنے پہ ووٹ دیے, یہ تو ان کا پرانا وہ تھا نا, تورہ امتیاز تھا. اب یہ کرتے کرتے اب انہیں جو ہے وہ سہولت حاصل ہے, وہ کہتے ہیں لائن حاضر ہو جائیں گے تو جن جیسے نہیں وہ رگڑتا کیا کہتے ہیں وہ چراغ کو رگڑتا ہے تو وہ سارے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر میں جس طرح کے اختیارات دے دیے گئے ہیں, جس طرح کی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے,
اب آزاد کشمیر میں دونوں طرف سرجری کی ہی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ یہ معاملات چلے گئے ہیں یہ اگر کوئی یہ پلان نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رائے صاحب ابھی بھی یہ کہتا ہوں، یہ بات فاروق عیسی صاحب نے کی تھی، چاہے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں چاہے ان کے مخالف ہو جائیں، لیکن تاریخ میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک 20 اپریل 2023 سے لے کے 29 ستمبر 2025 تک کے معاملات کے حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نہیں بنے گا، اس وقت تک جو ہے یہ کوئی صورتحال نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سائفر سے کیوں پیچھے ہٹے؟ آج شاہ غلام قادر صاحب نے بھی اس سے وہ کر دیا، جو جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، ایک تو عوام نے اسے مسترد کر دیا، جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے، ایک جو ڈاکومنٹ ہے اس کی جو ہے وہ اس کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی وہ آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو وزارت خارجہ پاکستان کا معاملہ ہے وہ اس کو آپ نے کیسے اپنے ہاتھ میں یہ لیا؟ بات ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدالت میں جائیں گے تو عدالت جو ہے وہ بتائے گی، ان سے پوچھے گی نا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ فاروق حیدر جیسے باعزت باوقار اور اتنے قد کاٹ والے آدمی جس طرح کی ان کے حوالے سے جو ہے وہ لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں کوئی فورم بلا لے کہ آپ نے یہ جو لیٹر لایا ہے یہ آپ جو ہے وہ کہاں سے تصدیق کی ہے، کہاں سے اس کی تصدیق کی ہے، آیا اسے آپ نے وزارت داخلہ سے تصدیق کی ہے، آپ کو کسی جو ہے وہ قومی سلامتی کے ادارے نے اس کی تصدیق دی ہے، کیا آپ نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے تصدیق لی ہے؟ مگر ایک ایسا لیٹر جو اگر اس طرح کا لیٹر جو ہے وہ مگر اس لیٹر کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ یہ پتہ ہی لگ رہا وہ کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا۔ تو ایسی عوامی تحریکیں جس کے ساتھ جو ہے عوام کی فالوئنگ ہے اس کو ایک ایسے لیٹر کے ساتھ وہ منسلک کرنا اور جب ناکام ہونا، اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں مل رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرتشدد ہو سکتا ہے، تصادم ہو سکتا ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں یا میں جو سوچ رہا ہوں اللہ نہ کرے راج صاحب وہ صورتحال ہو، ورنہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت جس طرف آپ اشارے کر رہے ہیں یہ جو ہے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ درانی صاحب ابھی باتیں کہ آزاد کشمیر کا ایک اور بڑا مسئلہ کہ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر 8 ماہ سے زائد ہو گئے وہ نہیں لگ پا رہا، اور یعنی 14 جنوری سے یہ آسامی خالی، اور تمام تر کوشش کے باوجود قائد حزب اختلاف نے چٹھیاں لکھی اور مسلم آزاد کشمیر صدر شاہ غلام قادر ساری کوشش کر چکے، ابھی تک معاملہ ڈر لا کے، اور آج یعنی بلاخر یہ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ میں۔ تو ایک تو یہ کہ آج ذرا جو ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے یعنی فیصلہ جب محفوظ ہوا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات کو اس نچ پہ لے جانا پھر بھی حل نہیں کر رہا، تو ذرا پھر کدھر یہ کیا ایشو ہے چیف الیکشن؟ دیکھیں رائے صاحب، ابھی چیف الیکشن کمشنر کی جو ہے نا آئینی جو پوسٹ ہے، اسامی ہے، یہ اب مکمل ہو جائیں گے 10 مہینے آپ کے اکتوبر یکم کو، مطلب 8 اکتوبر 14 اکتوبر کو، تو 14 اکتوبر تک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اور لگے، 10 مہینے تو آپ کی یہ گزر گئے۔ اگر آپ آزاد کشمیر کے آئینی سٹرکچر کو، انتظامی سسٹم کو اور اس سارے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں اس میں، تو پھر سب سے پہلے تو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن آئندہ ٹائم پہ ہوگا، یا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ ابھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو 10 مہینے آپ نے چیف الیکشن کمشنر نہیں لگایا، الیکشن کمیشن کا پورا وہ ایک سسٹم ہے، وہاں پہ آپ نے 10 مہینے ضائع کر دیے، اور آگے آپ کے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ 6-7 مہینے رہ گئے۔ جب ووٹ فریستوں تو کا آپ معاملہ کو چیف الیکشن کمشنر کے پاس جب لگ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو باضابطہ طور پہ کہیں گے جی کہ ابھی میں وقت پہ الیکشن نہیں کرا سکتا، فنڈز کا ایشو نہیں، وہ یہ درخواست خود ہی دیں گے، جو نئے الیکشن کمشنر آئیں گے، چیف الیکشن کمشنر، وہ کہیں گے جی یہ تاخیری جو ہے نا، اتنا تاخیر ہو گئی ہے، اتنے معاملات ہیں، مجھے اس کے لیے 1 سال کا ٹائم چاہیے، 2 سال۔ تو مطلب یہ جو اگر سسٹم کو چلانا ہے انہوں نے تو وہ ٹائم پہ یہ فیصلے کرنے چاہیے، اور اس میں صرف انوار الحق نہیں ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں انوار الحق صاحب نے جن کے کہنے پہ آئے ہیں، جن کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا شولڈر پہ اپنی چادر ڈالوں گا اور گھر چلا جاؤں گا، وہ کیوں نہیں ذمہ دار ہیں اس میں؟ انہوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گیم پلان ہے نا کہ جس کے تحت یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ اگر نہ گیم پلان ہو
یا الیکشن ٹائم پہ کرانا ہو تو آپ نے جنوری فروری مارچ کے 2-3 مہینے کے اندر لگا جاتا ہے، ایک ماہ پہلے ہوتا ہے، لگا دیتے ہیں نا۔ ایک ماہ پہلے لگا، کون سا اتنا بڑا کام، مطلب اتنا بڑا کون سا جو ہے نا راکٹ سائنس ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر بیٹھ نہیں رہے ہیں جی، اپوزیشن لیڈر ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ان سے مشاورت نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہم پینل جو ہے نا فائنل کر کے بھیج دیں، جو پھر اپوزیشن لیڈر کو خود ہی پینل بھیجنا پڑ گیا، پھر وزیر اعظم صاحب نے آف دی ریکارڈ کسی کو یہ پینل پکڑا دیا کہ یہ ہونا چاہیے اور اس میں یہ ایک نام ہونا چاہیے۔ یہ تو ویسے وہ جو نا بچوں کا کھیل اب بن گیا، مطلب ریاست تختہ مشق بنی ہوئی ہے، نہرو جو ہے نا وہ بانسری بجا رہا ہے اور روم جال رہا ہے، یہ وہ والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نہرو کا کام جو ہے نا وہ جلدی وہ ہونے والا ہے، یہ 29 تاریخ کی آپ تاریخ جو ہے نا یہ ان کے لیے تاریخ بدل دے گی۔ اچھا عمر صاحب، ایک تو ناظرین کو پتہ کیا ہوا آج یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بارے جو کیس تھا اس میں کیا سماعت ہوئی ہے، کن ہوا، فیصلہ محفوظ ہوا، کیا ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جی راج صاحب، اس سے پہلے ایک منٹ مرتضیٰ دوران صاحب نے بات کی ہے کہ جی وہ ہے تو یہ کافی یہ خبر تھی، کافی عرصے سے یہ بات انوار الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1 سال اسی اسمبلی کی مدت بڑھ جائے اور مجھے 5 کی بجائے 6 سال مل سکے، اور دوسری طرف جو ہے نظام لپیٹنے کی بات ہو رہی تھی، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے یہ سارے لوگ کٹھے نظام کو لپیٹنے کے نام پہ انوار الحق صاحب نے کیے ہیں، یہ جتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں اس میں نظام لپیٹنے کے خوف سے یہ لوگ سارے کٹھے کیے گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے 4 دن پہلے تک ناکام تھے انوار الحق صاحب، اور اب اگر ناکامی ہوگی تو تمام سیاسی جماعتیں اجتماعی طور پہ ناکام ہوگی، اور جو کام ایک جو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ناکام ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، تب جا کے یہ آپ کی ناکامی ثابت ہوتی ہے، لیکن انوار الحق صاحب کی ایک چال کی وجہ سے سائفر کو لانے کی، آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی وجہ سے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو فابے ہے، اگر ان کی حکومت عملی اگر یہ ان کی ناکامی ہو جاتی ہے تو سارا نظام ایک ہاتھ میں سب کو ناکام۔ تیسری یہ بات رائے صاحب کہ سردار سکندر یاد صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، جب ان کے دور کے آخری سال میں اکتوبر میں زلزلہ آیا جس میں آزاد کشمیر باغ، مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، آپ کو وہ سارا یاد ہے، ہم سارے لوگ اس کے متاثرین تھے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں جاننے والے لقمہ اجل بن گئے، اور اس کے بعد ابھی تک اس کی بات کاری نہیں ہو سکی۔ اکتوبر کے مڈ میں 8 اکتوبر کو ہونے والے اس کے باوجود جو ہے آزاد کشمیر میں جب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں، تب بھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی تھی، تب بھی انتخابات جو ہے بر وقت ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سردار ذکی احمد خان صاحب آزاد کشمیر کے پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے۔ تو مقصد آزاد کشمیر میں ایسی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی کہ جی آزاد کشمیر کی اسمبلی کو 1 سال بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ سازشیں کی جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے یہ چیزیں کلوز ہونے کی طرف ہو گئی ہیں۔ ایک رٹ کی ہوئی تھی اعجاز کھٹانہ صاحب جو ٹکٹ ہولڈر تھے شرقی باغ سے، حلقہ باغ سے، انہوں نے جب میر اکبر صاحب کی نیلی ہوئی تو اس کے بعد ایک رٹ دائر کی تھی، تو گزشتہ 8-10 دن سے روزانہ اس کی سماعت کے لیے وہ تاریخ مقرر ہو رہی تھی، اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے روزانہ ڈیلنگ ٹیکٹس اختیار کرتی تھی۔ آج وہ دن آیا ہے کہ اس کی حتمی بحث جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اعجاز کھٹانہ صاحب کی طرف سے راجہ سجاد ایڈوکیٹ سابق صدر سپریم کورٹ بار اور سابق ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے دلیل دیتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر کے یہ ساری جو باتیں، یہ سارے تفضیلات ہیں، جو آئینی پوزیشن ہے، اس سے آگاہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں حکومت کی جانب سے جو ہے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل راجہ فیصل گرانی صاحب اور راجہ سعید صاحب نے کی ہے، اسی طرح طاہر عزیز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے۔ حکومت کی جانب سے یہ ہے کہ کیونکہ ٹی او آر نہیں ہے ممبران کے اور چیف الیکشن کمشنر کے، تو وہ ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جج صاحب نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ٹی او آر بھی تو حکومت نہیں بنانے ہیں نا۔ تو جسٹس اعجاز صاحب نے اس کیس کو سنا ہے، اور اس میں کسی بھی وقت جو ہے ظاہر فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سمیت جو وزیر اعظم پاکستان کے وکیل تھے صدر آزاد کشمیر کے جو بھی آپ پہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی، جیسی پہنچے گی تو ہم اسے جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیں گے۔ تو حکومت آزاد کشمیر کے ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے اب ناکام ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ جو ہے، اگر تو ہائی کورٹ جو ہے حکومت کا موقف مان لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس آئینی عہدے کو خالی رکھنے کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ درست ہے، اور اگر وہ کوئی حکم دے دیتی ہے، کوئی آرڈر پاس کر دیتی ہے کہ جی 24 گھنٹے میں، 24 دنوں میں، 24 ہفتوں میں، 24 مہینوں میں، 24 سال میں اسے لگانا ہے، تو اس مدت کے دوران جو ہے ان کے پاس لگانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا، کیونکہ آئینی عہدہ جو ہے وہ گزشتہ 9.5 مہینے سے خالی ہے، اور آزاد کشمیر میں آئندہ اس ایک عمل کی وجہ سے آزاد کشمیر کی جو جمہوریت ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں وہ سبتاج ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ اب میرا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے
فیصلے کے ساتھ جو ہے الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو ہے معاملہ جڑ گیا ہے اور اس میں کسی بھی وقت کل آ سکتا ہے یا آئندہ چند دنوں میں وہ جو ہے عدالت کا جو ہے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا. اچھا درانی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ کل سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے انہیں پیشکش کی تھی کہ جو یعنی جو ایکشن کمیٹی کی نے جو ان کے جو مطالبات ہیں تو سابق وزیر اعظم کی مراد سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں میں یعنی سے میرے سے آغاز کیا جائے. آج عبدالرشید رابی صاحب سابق ممبر اسمبلی انہوں نے یعنی ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اگر میری کوئی مراد ہے تو میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی شروعات ہے یہ جو اشرفیہ کے امارات کا ایک جو بڑا ایجنڈا یعنی جو ہے اس کا ایکشن کمیٹی کا، تو کیا اس میں کوئی سیٹل آن ہوگا؟ کیا وزیر اعظم انور اللہ کو آخری وقت وعدہ تو نہیں کریں گے سب کو فارغ کر دیں، امارات چاہتے واپس لے لیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات یہ کہ انوار الحق صاحب نے آج ایک انٹرویو میں وہ جس کا ذکر آپ کر رہے تھے انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میں واحد وزیر اعظم ہوں جس کی کوئی مراد نہیں ہے، میری نہ پینشن ہے نہ مراد ہے، وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا. لیکن پہلے ان کے قول و فعل میں تضاد تو آپ دیکھیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی مراد میں اضافہ کیا تھا. آپ کو یاد 45 دن کے لیے اس وقت تو انہوں نے کہا تھا تھوڑے ٹائم تو انہوں نے وہ جو ہے نا فوراً جو ہے نا سابق وزیر اعظم کی مراد میں اضافہ کر دیا. گاڑیوں کا جو ہے نا وہ 1600 سی سی سے لے کے انہوں نے 4000 سی سی کر دی، بڑی پراڈوز کر دی، ٹھیک ہے نا. ایک پراڈو لا کے انہوں نے کھڑی کر دی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے پچھلے وہ جو ہے نا بیک ڈور، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ جب وہ جائیں گے تو اس کو وہ 0 میٹر حالت میں وہ لے کے جائیں. تو اب انہوں نے جب دیکھا عوامی پریشر اور پھر ساتھ وہ ایکشن کمیٹی کو، تو انہوں نے یہ ایجنڈا بنا کے دیا نا میں بقول میرے کہ یہ جو ہے نا اشرافیہ کی مراد والا. تو اب انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی کر دیا اعلان، حالانکہ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا ایز اے سابق. آج عبدالرشید رابی صاحب نے بھی کر دیا، لیکن دیکھیں دونوں کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ نہیں کہا کہ میں مراد چھوڑوں گا، نہیں انہوں نے کہا ہی نہیں، میں لیتا ہی نہیں مراد. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب لیتے ہی نہیں مراد. تو اب دیکھیں گے نا کہ وہ پریکٹیکلی جب جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں وہ انہوں نے سارا کہا ہے کہ پینشن بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اب وہ اگر جب وزیر اعظم شپ سے ہٹیں گے پھر ہم چیک کریں گے وہ ساتھ اپنے کتنی مراد لے کے گئے، اپنی نئی گاڑی لے کے گئے اور جو ہے اردری لے کے گئے، کوک لے کے گئے، وہ جتنے آپ کو پتہ ہے ان کی مراد ہیں وہ ساری. لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اپنا تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ بھی آپ مجھے بتائیں نا کہ جو ان کے ساتھ 38 فلیگ ہولڈر ہیں ان کے بارے میں کبھی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈاؤن سائزنگ کی جائے؟ کبھی ٹھیک. یا یہ کبھی کہا ہے ایکشن کمیٹی نے کہ جی اتنے جو محکمے ہیں، اتنے جو اگر ایک سیکرٹری 4 محکمے چلا سکتا ہے 2.5 سال سے تو باقی بھی تو چلائے گا. یہ بھی کام کیے جا سکتے ہیں نا. وزیر کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب وزیر اعظم صاحب خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر باقی وزراء کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم کا سیاسی نقصان ہوتا ہے یا جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو جو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے بریک رکھ لی، یہاں سے آگے نہیں آنا، وہاں پہ ایکشن کمیٹی خاموش ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ دیکھیں نا سب سے پہلے تو وہ ان کو کہ اشرافیہ کی مراد تو وزیر اعظم صاحب اور آپ کے کیبنٹ سے شروع ہو، تو وہ تو انہوں نے نہیں کبھی کہا. اور نہ ہی جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے یہ اتنی تنخواہیں بڑھا دی، اتنے مراد بڑھا دی. فاروق اعظم صاحب نے بھی بڑھائی تھی ایز اے پرائم منسٹر، انہوں نے تو اپنی تنخواہ بڑھائی تھی اور وزراء کی تنخواہیں بڑھائی تھی. انہوں نے آ کے اپنی بھی بڑھائی، سابق وزیر اعظم کی بھی بڑھائی، ٹھیک ہے نا. ساروں کے انہوں نے کہا کہ سب ہی ایک، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے، ان کے لیے یہ جائز ہے، باقیوں کے لیے ناجائز ہے. اور اشرافیہ کس کو کہتے ہیں؟ اشرافیہ صرف کہتے ہیں بیوروکریسی کو. حالانکہ اشرافیہ میں جو ہے نا بہت سارے طبقات ہیں، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جس میں ہماری جتنی سیاسی اشرافیہ یہ بھی ہے. لیکن نام کس کا صرف ہوتا ہے؟ بیوروکریسی کا. حالانکہ بیوروکریسی بھی ہوتی اشرافیہ ہی ہے، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے. آپ دیکھیں نا زیادہ تر جو مراد ہیں یا جو اسمبلی کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ یہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. 50 کروڑ روپے تو آپ ان کو فنڈ دے رہے ہیں 1 سال کا، اور 100 میٹر 200 میٹر والی جو سڑکیں ہیں ان کے لیے آپ 50 کروڑ روپے. اور یقین کریں مجھے ایک بندے نے مجھے ایک ٹھیکیدار جو ہے نا اس نے مجھے اس نے کہا یار آپ یہ بات روز کہتے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے نا ریٹ بڑا خراب ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50 کروڑ میں 25 کروڑ دینا پڑتا تھا کہ جی بس ٹھیک ہے ساری جو ہے نا لم سم پیمنٹیں ہو جاتی ہیں. تو اب اس نے کہا جی آپ 25 کروڑ نہیں دینا پڑتا. انہوں نے کہا اب یہ شور پڑ گیا، اب ہمیں اور بھی لوگوں کو تو آپ 35 کروڑ دینا پڑے گا. تو جو ہے نا یہ اب 50-50 نہیں ہو رہے فنڈز. اس پہ بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی نے کبھی بات کی ہے
کہ یہ جو فنڈ ریاست کے ترقیاتی فنڈ، ہاں، یہ جو ترقیاتی لوٹ مار فنڈ ہو ہے رہی ہے، یہ جو سارے لوٹ مار ہو رہی منصوبے ٹھپ ہے اس ہوئے پہ ہیں۔ کون سا ہاں، ٹھیک۔ اس پہ کیوں نہیں ایکشن کمیٹی کو جو ہے نا وہ یاد آتی ریاست؟ ان کو تو صرف یہی نظر آتا ہے جو وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات کہی کہ یہ جو بجلی والا یہ مطالبہ تھا یہ میرا مطالبہ تھا سب سے پہلے یہ میں کہتا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں میں نے وہ تو کہا سارے تھا، مطالبے خود کہتے ہیں اور نا۔ ویسے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ والے- ایکشن کمیٹی نے تو کبھی کہا ہی نہیں 3 روپے۔ نہیں اب میرا خیال ہے کہ ایکشن کمیٹی والے اب ان سے دور ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، کسی نہیں، دور نہیں، میں نہیں۔ ایکشن کمیٹی اچھا، کے عمر ساتھ صاحب، رہے۔ نہیں نہیں وہ اب اچھا، یہ رشید اب ترابی اب صاحب کا- رشید ترابی صاحب اب کے جو ہے نا حوالے سے- وزیر اعظم صاحب بالکل قریب پہنچ رہے ہیں اچھا، ایکشن اچھا، نہیں نہیں میں ایکشن سمجھتا ہوں- کمیٹی کو ٹیک اوور کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس لیے اب وہ ایکشن کمیٹی کے جتنے ایکشنز ہوئے ہیں وہ اپنے کھاتے وہ اپنے کریڈٹ لیں گے۔ یہ جو جی رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے مختصر- یہ جو رشید ترابی صاحب والا ہے، رشید ترابی صاحب نے بڑا ہی شاندار ایک روایت قائم کی ہے، سابق امیر جماعت اسلامی رہے ہیں، آزاد کشمیر کے ایسے قداور لیڈرز میں وہ شامل ہیں جنہیں پوری امت مسلمہ میں جو ہے وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاد کے حوالے سے بھی اور عملی جو جدوجہد ہے، اور خاص طور پہ جو باہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ ترکی میں اور سعودی عرب میں اور دنیا بھر میں جس طرح انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا وہ۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو میرے پاس اطلاع ہے وہ بہت امیر آدمی نہیں ہے، جس طرح انور الحق صاحب ارب پتی ہیں نا کہ اربوں روپے کی ان کی زمین پڑی ہوئی ہے، وہ جیسے بھی اکٹھی ہوئی لیکن ان کے کھاتے میں ہے، ورثے میں ہے، تو وہ یا تنویر الیاس صاحب کی طرح کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے، یا جو باقی ہمارے سیاستدان ہیں، تو ایک متوسط طبقے کے لیڈر کی جانب سے یہ جو پیشکش ہے، پہل کرنا، یہ آغاز پہل کرنا بڑی کرنا، بات ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ ہے، اس کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم انور الحق کو سب سے پہلے برات چھوڑنی چاہیے، سائفر لہرانے والے فاروق حیدر صاحب کو یہ برات چھوڑنی چاہیے، تنویر الیاس صاحب کو کسی برات کی ضرورت نہیں ہے، سردار عتیق احمد خان صاحب کو یہ برات چھوڑنی چاہیے، یعقوب خان صاحب کو یہ برات چھوڑنی چاہیے، اسی طرح چودھری مجید صاحب کو یہ برات چھوڑنی چاہیے، تاکہ یہ مثال قائم کریں ہمارے جو رہنما ہیں، جس طرح رشید ترابی صاحب نے مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے قابل تقلید اور اسے بہت زیادہ سراہنا چاہیے۔ بہت شکریہ عمر صاحب، درون صاحب، شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اور ذرا آج جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یعنی انڈین سائفر سے جو لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لا تعلق تو ہو گئے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، اور جو انہوں نے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو، 4 سابق وزیر اعظم کو اور جو ان کو حکومتی ہتا دی ہیں ان کو جو صدور کو ساتھ جب اٹھا کر جو سنگین الزامات لگائے، اور ہندوستان اور پاکستان جو ایٹمی طاقتیں ہیں، اور یہ ایسا یعنی معاملہ وزیر اعظم صاحب نے یعنی اٹھایا جو وزیر اعظم یا آزاد کشمیر حکومت کہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، اگر کوئی سائفر تھا، اگر کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان، تو ظاہر ہے اس کے لیے وزارت خارجہ پاکستان موجود ہے اور وزارت خارجہ پاکستان نے اس کا جواب دینا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ ابھی جائے گا اور اس معاملے کی یعنی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، ہم بار بار یعنی گزشتہ 27-28 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں یا جہاں یہ حالات پہنچا دیے گئے، اس پر آزاد کشمیر جو وفاقی حکومت ہے اس کی فوری توجہ چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کی آزاد کشمیر کی جو یعنی سیاسی قیادت ہے، یعنی محترم آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، یہ آزاد کشمیر کے معاملات پر اس پر جو ہے نا اس کے اوپر جو فوکس کریں، اور ہم ذمہ دار اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را یعنی بہت تجربہ ہو گیا آزاد کشمیر میں، مزید یعنی کسی افراتفری کا یا مزید کسی تجربات کا آزاد کشمیر میں تعمل نہیں ہو سکتا، تو جتنا جلد ممکن ہو یہ جو آزاد کشمیر عدم استحکام ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو ہائبر نظام ہے، اس سے یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا یعنی 2023 میں، اس کے نتائج بہت خوفناک ہے، اور اگر اس کا ازالہ نہ ہوا تو اور سنگین نتائج پاکستان کو ریاست آزاد کشمیر بھگتنے پڑے گی۔ کل تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔